अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार साजिद और आज साल के इख्तिताम पर मुझसे ये सवाल किया गया है कि नए साल का आगाज़ किस तरह कर सकते हैं और हम ज़िंदगी को बदल किस तरह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है ज़िंदगी बदलने का मतलब क्या है। ज़िंदगी दरअसल कुछ नताइज का सामना करती है और जब इंसान को वो नताइज पसंद नहीं आते तो उसके ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह बदलना चाहिए। तो सवाल करने से पहले हमें ये जानना है कि नताइज पैदा होने की साइंस या फ़िलॉसफ़ी क्या है। जब तक हम उस प्रोसेस को नहीं समझ लेते, जब तक हम वो सारा मरहला जो है उसे समझ नहीं लेते, हम ज़िंदगी को बदल नहीं सकते। याद रखिए, ज़िंदगी बदलना मुश्किल नहीं है, बदलने के उस मरहले से, उस प्रोसेस से वाकिफ़ होना ज़्यादा अहम बात है। तो नताइज मेरी ज़िंदगी में इस तरह पैदा होते हैं कि सबसे पहले मेरे जहन में कोई ख़याल बनता है, कोई थॉट प्रोसेस बनता है, कोई रेफरेंस फॉर एक्शन बनता है। मेरे जहन में कोई अमल पैदा करने के लिए एक तहरीकी डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। जब वो डेटा मेरी विल को मुतासिर कर लेता है, यानी मेरे अंदर जो फ्यूल फॉर एक्शन पड़ा हुआ है, जब उसको वो मुतासिर कर लेता है, उस पर अपनी तासीर डाल देता है, तो क्या होता है कि वो फिर अमल के लिए आमादा हो जाता है। मेरा जो विल का जो हिस्सा है, याद रखें, जो अमल है उसको डायरेक्शन ख़याल देता है, थॉट प्रोसेस देता है, और उस अमल को फ्यूल जो है वो मेरी विल पावर देती है। और इमाम गज़ाली ने ये फरमाया था कि जो इरादा है, यानी जो विल पावर है, वो नॉलेज की तासीर को कबूल करती है। तो जब मेरा ख़याल मुकम्मल हुआ, उसने मेरी विल पावर को मुतासिर किया। मेरी जो विल पावर थी वो एग्री फॉर एक्शन हुई। तो जब मैंने एक इस मादी दुनिया में अमल जो है वो किया, तो उसके नतीजे में कुछ नताइज पैदा हो गए, और वो जब नताइज मुझे पसंद नहीं आ रहे, तब ये सवाल पैदा हुआ कि मुझे ज़िंदगी को किस तरह बदलना चाहिए। तो बेहतरीन किस्म का सवाल ये बन गया कि मैं अपने नताइज को किस तरह बदल सकता हूँ। इसका ताल्लुक़ ना साल बदलने से है, ना जोग्राफिया बदलने से है, ना मेरा रैंक बदलने से है, और ना ही मेरे हालात व वाक़यात बदलने से। इसका जो बुनियादी मरहला है या बुनियादी नुक्ता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हो रहा है, वो है दरअसल मेरा थॉट प्रोसेस। जैसा कि हज़रत इकबाल ने फरमाया था, जहाने ताज़ा की है अफ़कारे ताज़ा से नमूद, कि संगो खिश्त से होते नहीं नए जहां पैदा। तो दरअसल मेरे अफ़कार की वजह से मेरे नताइज हैं, और अगर मैं उन नताइज को पसंद नहीं कर रहा तो मुझे उस सोर्स पर गौर करनी चाहिए जिसकी वजह से ये अमल पैदा हुआ था और जिस अमल के नतीजे में ये हालात पैदा हुए हैं। तो हमें अफ़कार को बदलने की जो है वो नए साल में या पुराने साल में या 10 साल बाद में हमें कोशिश करनी है। मैं इस पर थोड़ी और आपको अहमियत बताता हूँ। ख़याल की ज़िंदगी में अहमियत क्या है। ख़याल क्या करता है, किसी सोसाइटी, किसी कौम, किसी फ़र्द का सबसे पहले अपनी मौजूदगी से ख़याल आगे बढ़ता है। जैसे इसको आसानी से समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ जो आप रोज़ाना देखते हैं। आप फ़र्ज़ करें मोटरसाइकिल चलाते हैं और रात का अंधेरा है। जो आपके मोटरसाइकिल की लाइट है वो पहले कहीं पर पहुंच रही होती है, और आपका जो मोटरसाइकिल है, जो मटेरियल है, वो उस रोशनी की सपोर्ट से वहाँ पर पहुँचता है। किसी जगह पर लाइट पहले पहुँचती है और वो जो मटेरियल है वो बाद में पहुँचता है। तो जो इंसान की लाइट है, जो इंसान की जो है ना वो सफ़र करवाने में सपोर्ट करने वाली शय है,
وہ ہے انسان کا خیال۔ جب خیال کسی اپنی اس موجودہ دنیا سے اٹھ کر کسی اور سٹینڈرڈ پر چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کسی سخت موقف کے تحت رک جاتا ہے، تو پھر وہ مجبور کرتا ہے میرے مادی اس حالات کو بھی اور میری مادی زندگی کو بھی کہ وہ خیال کی پیروی میں وہاں تک پہنچ جائے۔ میری مادی زندگی دراصل بعد میں کہیں پر پہنچے گی، میرا خیال وہاں پر پہلے پہنچے گا۔ تو ہم اگر اپنے حالات، اپنے نتائج بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کہیں اور پہنچانا ہے اپنے خیال کو، اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنی سوچ کو۔ ویسے سوچ چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، تو اپنے خیال کو جہاں پر پہنچائیں گے اس خیال کے پیچھے پیچھے پھر میرا وجود پہنچے گا، جیسے حضرت اقبال نے کیا۔ یہ قوم اپنے نتائج جو ہیں ان میں غلامی کو فیس کر رہی تھی۔ اب حضرت اقبال نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی نثر کے ذریعے اسی سوسائٹی کا خیال کہیں اور پہنچا دیا ہے، اور اس خیال اور اپنے حال کو یعنی اپنی موجودہ زندگی کو میچ کرنے کے نتیجے میں ایک نئی مملکت پیدا ہو گئی۔ تو ہمیں اپنا خیال جو ہے اسے آگے بڑھانا ہے۔ اگر خیال نہ بڑھایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تاریخ نے اس کا ایک بہت بڑا واقعہ دیکھا ہے، اس پر ایک مووی بن چکی ہے، دا ٹرین۔ ہوا کیا کہ فرانس اور جرمنی کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی۔ یہ دوسری عالمی جنگ کا واقعہ ہے، تاریخ میں اس واقعہ کو بہت اہمیت ہے۔ ہوا کیا کہ جرمنی کو بتایا گیا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں فرانس کو خالی کرنا ہے۔ جو جرمنی کا اس وقت کمانڈر تھا اس نے اپنے تمام افسروں کو جمع کیا اور بتایا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، اب ہمیں بہت جلدی سے فرانس خالی کرنا ہے، اور ممکن ہے اگلے 50، 60، 70 سال ہم دوبارہ کبھی بھی فرانس میں نہ آ سکیں۔ اس لیے آپ جو کچھ لوٹنا چاہو، جو زیادتی کرنا چاہو وہ آپ کھل کے کرو، بلکہ ایسا کرو کہ فرانس کے جو تاریخی شہر ہیں اور وہاں پر جو میوزیم ہیں، وہاں پر جو اور قیمتی نوادرات ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ہتھیار ہو۔ اب افسر جو تھے انہوں نے فوج کو حکم دیا تو انہوں نے سارا کچھ، جتنا کچھ فرانس میں قیمتی پڑا تھا وہ سارا لوٹ لیا، جس میں وہ ڈائیونچی کی مونالیزا بھی شامل ہے، وینس ڈی ملو کا جو ایک ملائم پتھر کا مجسمہ ہے وہ بھی شامل ہے، اور اربوں روپے کی جو قیمتی چیزیں تھیں وہ ساری انہوں نے لوٹ لی اور ایک ٹرین میں رکھ دی، اور ٹرین کو آرڈر دے دیا کہ اس کو جرمنی لے چلو۔ پیرس جو سارا تھا پیرس، وہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک برباد کھنڈر کی شکل بن چکا تھا۔ اب فرانس سے جرمنی کی طرف ٹرین روانہ کی گئی، اور جب ٹرین جو ہے وہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تو اس کا انجن خراب ہو جاتا ہے۔ جرمنی کے جو لوگ تھے انہوں نے ٹرین کا انجن ٹھیک کرنے والے انجینئر کو بلایا، اس نے انجن ٹھیک کیا اور ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ کو 10-15 کلومیٹر کا مزید فاصلہ طے کر کے جو ٹرین ہے اس کے پہیے جام ہو گئے۔ انہوں نے ایک نیا انجینئر بلایا جس نے اس کا یہ مسئلہ حل کیا، اور ٹرین کچھ دنوں بعد پھر سے چل پڑی۔ چند کلومیٹر چلنے کے بعد جو ہے اس کا بوائلر پھٹ گیا۔ انہوں نے پھر ایک انجینئر کو بلایا جو آیا اور اس نے اس کے جو ہے وہ بوائلر کو ٹھیک کیا اور ٹرین چل پڑی۔ چند کلومیٹر چلنے کے بعد جو ٹرین تھی اس کے پریشر بنانے والے جو پسٹن تھے وہ خراب ہو گئے۔ انہوں نے پھر ایک انجینئر بلایا اور اس نے ٹرین کو ٹھیک کیا۔ ہوا کیا کہ ٹرین بار بار خراب ہوتی رہی، بار بار جرمنی والے مختلف انجینئرز کو بلاتے رہے اور وہ ٹرین کو ٹھیک کرتے رہے، اور اس طرح بہت سارا وقت گزر گیا۔ پیچھے سے فرانس کا جو سارا ہولڈ تھا وہ فرانسیسیوں نے سنبھال لیا، اور انہوں نے ایک پیغام بھیجا اس ڈرائیور کو جو کہ اس ٹرین کو چلا رہا تھا
کہ تم ٹرین کو واپس لے آؤ، اب یہ ٹرین جرمنی نہیں جائے گی۔ اس ڈرائیور نے ٹرین کو واپسی چلایا اور بغیر کسی سٹاپ کے وہ دوبارہ اپنی جو منزل تھی، جو ان کا پیرس نامی شہر تھا، وہ وہاں پر پہنچا۔ تمام فرانس کی جو قیادت تھی انہوں نے اس کا بڑا پرتپاک جو ہے وہ ویلکم کیا اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اور اس ڈرائیور نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا کہ جرمن بے وقوف بار بار مکینک کو بلاتے رہے، ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اس ٹرین کو چلانے والا فرانسیسی ہے، ہم اسے بدل کر دیکھیں شاید ٹرین جو ہے وہ نہ رکے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، زندگی میں خیال ہمارا ڈرائیور ہے اور ہماری ظاہری زندگی ایک ٹرین ہے۔ ہم باہر مسئلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، باہر مسئلے ڈھونڈنے کی ہمیں بڑی عادت پڑ گئی۔ بالفرض کوئی شخص موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو وہ بند ہو جائے تو وہ شاید اس کا پلگ اور پٹرول چیک کرے اور اس سے لگے کہ وہ ٹھیک ہے تو وہ فوراً سوچے گا شاید یہ جگہ جو ہے یہاں کوئی آسیب ہے، یا مجھے کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ کوئی میری بدقسمتی شامل ہے۔ ہم اپنی ذات سے، اپنے اس گراؤنڈ آف ایکشن سے باہر مسئلے ڈھونڈنے کی ایک عجیب و غریب عادت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو زندگی میں اگر آپ کا ڈرائیور خراب ہے تو آپ باہر جتنی بھی اونچ نیچ کر لیں، آپ اپنا لباس بدل لیں، آپ اپنا لہجہ بدل لیں، آپ اپنے جو ہے وہ ہیئر سٹائل کو بدل لیں، آپ اپنا سکن کلر بدل لیں، آپ اپنا مکان بدل لیں، آپ کی زندگی نہیں بدلے گی۔ زندگی کب بدلتی ہے؟ بابا جی واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خیال بدلے گا تو حال بدلے گا۔ تو ہمیں اس بنیادی نقطے کی طرف جانا چاہیے کہ ہم خیال کو بدل ڈالیں۔ اگر وہی خیال لے کر چلتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی اس ٹرین کی طرح اس ایریا کو کراس نہیں کر سکتے جہاں پر ہم پہنچنا چاہتے، کیونکہ اگر خیال کو منزل کے ساتھ لگاؤ نہ ہو تو عمل میں بلا وجہ ہی دقت اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو خیال کا منزل آشنا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ منزل کے ساتھ آشنا ہو جائے گا تو خیال جو ہے وہ وجود کو بھی اس منزل کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خیال میں اتنی زیادہ طاقت ہے، تو اپنے خیال پر کام کیجئے۔ میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ ہمارا خیال دراصل بنتا کیسے ہے۔ ہمارے خیال کے بننے میں چند بڑی چیزوں کا ہاتھ ہے۔ سب سے زیادہ جو اس وقت ہاتھ ہے ہمارے خیال کی ترتیب بننے میں۔ اس پر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو دوں گا کہ انسان کا خیال کس طرح مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے خیال کی ترتیب میں ہمارے سکول کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ سکول کے ساتھ کالج یونیورسٹی کو بھی ایڈ کر لیں۔ ہمارے خیال کے بننے میں ہماری مسجد اور مدرسے کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے خیال کے بننے میں مسجد کے ساتھ خانقاہ کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی تعلیمات پھیلی ہیں یا اب پھیلیں گی تو اس میں خانقاہوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ان خانقاہوں نے۔ اسی طرح ہمارے خیال کے ترتیب پانے میں ہمارے میڈیا کا بہت ہاتھ ہے۔ اس میڈیا میں موویز اور ڈرامے اور ایڈورٹائزمنٹ کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اسی طرح ہمارے خیال کے بننے میں ہمارے گانے اور شاعری جو ناول ہیں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اسی طرح ہماری سوچ کے بدلنے میں ہماری جو سماجی چیزیں ہیں، جیسے آپ کسی رکشے کے پیچھے کوئی تحریر، کوئی جملہ لکھا پڑھ لیں، کسی ٹرک کے پیچھے لکھی کوئی بات پڑھ لیں، کسی جو ہے وہ بل بورڈ پر لگی کوئی چیز پڑھ لیں، تو اس سے بھی ہمارا خیال بدلتا ہے۔ تو ہم خیال کو کس طرح بدلیں گے یہ ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم نے زندگی بدلنا ہو تو خیال کو بدلنا ضروری ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔